के बताइए। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़ी व नफ़्ख़ी व नफ़्सिही। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। तो आज हम अपना नया बाब शुरू कर रहे हैं, ज़िना के असबाब, बाब नंबर 5। जैसा कि हम पिछले 4 बाब पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसको शुरू करेंगे ज़िना की कुछ हदीस से जो कभी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारी कुरान यानी शरीयत ने जो हमें हुक्म दिया है। तो ज़िना के बारे में जो इस्लाम में है, इसको बहुत बड़ा और हौलनाक गुनाह बताया गया है, या करने वाला गुनाह है ये। और कुरान ने इसमें फरमाया है, और जिना के करीब भी मत जाओ, बेशक वो बेहयाई और बहुत बुरा रास्ता है। सूरह अल इसरा की आया है 32। और इससे मुतालिक कुछ हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स जिना करता है तो वो उस वक्त मोमिन नहीं रहता जब तक वो उस काम में मुब्तला रहता है। और एक रिवायत में है कि उस वक्त ईमान उसके सीने से निकलकर उसके सर पर साए की तरह मुअल्लक हो जाता है, जैसे ऐसे सर के ऊपर टंगा रहता है। और जब वो उस गुनाह से फारिग हो जाता है तो ईमान वापस आ जाता है। और जिना के कई तरीके हैं, जैसे हदीस है सूरह बुखारी की 6243, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये तरीके जिना के तरीके बता रही हूँ, सॉरी, जिना कैसे कैसे होता है। आंखों का जिना है गैर महरम को देखना, कानों का जिना है गैर शरई गुफ्तगू सुनना, और जुबान का जिना है बोलना, हाथ का जिना है पकड़ना, और पाँव का जिना है गुनाह की तरफ चलना, और दिल इसकी ख्वाहिश और तमन्ना करता है, और आंखों आखिर में शर्मगाह इसकी तस्दीक करती है या इसको झुटला देती है। और एक और हदीस पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। यानी जो लोग उम्र के उस हिस्से में भी इस गुनाह से बाज नहीं आते जहां ख्वाहिशात ठंडी हो जाती हैं, यानी बूढ़ों के लिए है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह ना तो बात करेगा जिनसे, ना उन्हें गुनाहों से पाक करेगा, ना उनकी तरफ रहमत की नजर करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। पहला है जिना करने वाला बूढ़ा, दूसरा है झूठा झूठा बादशाह यानी हुक्मरान, और तीसरा है तकब्बुर यानी गुरूर करने वाला गरीब। और ये मुस्लिम की हदीस है 106। तो चले हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना नया बाब, जिना के असबाब क्या बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी नस्ल को बाकी रखने के लिए मर्द और औरत के दरमियान जिनसी कशिश और मकनातियत यानी चुंबक जैसे को पैदा किया है, यानी चुंबकने को या चुंबक की तरह कशिश पैदा की है। इंसानी तबीयत में जब यह ज़रूरत जागती है तो बाकी तमाम ज़रूरतें दब जाती हैं। तबीयत में इंतशार और शर्मगाह में उभार पैदा हो जाता है, नींद उड़ जाती है, ज़िक्र और इबादत में दिल नहीं लगता। जी चाहता है कि जो कुछ भी हो किसी न किसी तरह शहवत को पूरा कर लेना चाहिए। अक्सर अक्ल बेकार हो जाती है, अच्छे बुरे की तमीज़ बाकी नहीं रहती। इरशाद बारी ताला है सूरह आले इमरान की आया नंबर 14, जिसका मफ़हूम है, फरिश्ता किया लोगों को मरगूब चीजों की मोहब्बत ने, जैसे औरत। ऐसी सूरत हाल में जबकि मर्द की तबीयत पर शहवत का भूत सवार हो, अगर कोई औरत उसे मिलाप का मौका दे तो मर्द के लिए अपने नफ्स को काबू में रखना शेवा पैगंबरी की तरह होता है। इसी तरह अगर मर्द किसी औरत के बहलाए फुसलाए मर्द किसी औरत को बहलाए फुसलाए तो औरत भी जाल में फंस जाती है। रोजाना का तजुर्बा है कि जब ऊंट
بلبلاتا تو اونٹنی بے خود ہو جاتی ہے، جب بکرا شہبت کے جوش میں آواز نکالتا ہے تو بکری مست ہو جاتی ہے، کبوتر گٹو کرتا ہے تو کبوتری مزے میں آ جاتی ہے، اسی طرح جب مرد عشق و محبت کے میٹھے بول بولتا ہے تو عورت سر جھکا دیتی ہے۔ عام دستور یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے دور رہے، قریب اسی صورت میں ہو جب ملاپ جائز ہو۔ شرع شریف نے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا حکم دیا ہے اور زنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے، جس کا مفہوم ہے تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہر وہ عمل جو زنا کا سبب بن سکتا ہے اس کو اپنانے سے روک دیا گیا ہے۔ نیچے انہی اسباب کی تفصیل سے بیان ہے جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا اس کا پوائنٹ ہے غیر محرم کو دیکھنا۔ زنا کی ابتدا غیر محرم سے کے دیکھنے سے ہوتی ہے، اسی لیے شریعت میں عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم ہے، اور شرعی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو باپردہ حالت میں نکلنے کا حکم ہے۔ مردوں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں تاکہ ایک دوسرے پر نظر ہی نہ پڑے اور زنا کا خیال دل میں پیدا نہ ہو۔ جہاں پردے میں کوتاہی اور غفلت ہوگی اور غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو طبیعتوں میں شہوت بیدار ہو جائے گی، نفس اور شیطان گھوڑے کی ناک کا گھوڑے کی ڈاک کا کام کریں گے اور زنا کروا کر رہیں گے۔ اجنبی غیر محرم سے میل ملاپ میں بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن قریبی رشتہ دار غیر محرم سے میل ملاپ میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے دیور تو موت ہے۔ شریعت نے دیور اور بہنوئی سے بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ عام طور پر خالہ زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد اور چچا زاد 4 بڑے رشتے ہوتے ہیں۔ بلا شک بہت نازک ہی نہیں ہوتے بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ عورتیں انہیں بھائی کہتی ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ کسائی ہوتے ہیں۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ سالی آدھی گھر والی، جبکہ سالی ہی تو سوالی ہوتی ہے۔ عورت کی کمزوری ہے کہ جب بھی کسی کی شخصیت، حسن، گفتگو اور اخلاق وغیرہ سے متاثر ہوتی ہے تو اس کے لیے نرم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے میل ملاپ کے لیے گرم ہو جاتی ہے۔ بقول شاعر عورت زدوں کسیت مہربان ہوئے، پیالہ بول ڈالا اگے ڈہ دیوے۔ عورت جب بھی کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ملاپ کے لیے پیش کر دیتی ہے۔ عورت کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ غیر محرم کو دیکھے اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی غیر محرم کو دکھائے۔ مرد کے لیے بھی اسی میں بھلائی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، ایسا نہ ہو کہ فتنے میں پڑ جائیں اور قیامت کے دن اسے جہنم میں اوندھا پھینک دیا جائے۔ جس طرح غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح اس کی تصویر دیکھنا بھی حرام ہے۔ اخباروں میں، فلمی صفحے و سڑکوں کنارے لگے اشتہار کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ پتنگ کی رسی ڈھیلی چھوڑیں گے تو کہیں نہ کہیں پیچ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ بس جو آدمی زنا سے بچنا چاہے تو اپنی طاقت بر غیر محرم کو دیکھنے سے ہی بچے۔ جب کام کی شروعات ہی نہیں ہوگی تو پھر آخر بھی نہیں ہوگا۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے غیر محرم کے ساتھ باتیں کرنا۔ غیر محرم سے باتیں کرنا بھی زنا کے اسباب میں ایک بڑا سبب ہے، اس لیے قرآن مجید نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اگر انہیں کسی وقت غیر محرم مرد سے بات کرنے کی پیشکش پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ نرمی پیدا نہ کرے، نہ ہی بناوٹی انداز سے چبا چبا کر اور الفاظ کو سنوار کر بات کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الاحزاب کی آیا نمبر 32، جس کا مفہوم ہے اور نہ ہی چبا کر بات کرو جس سے دل میں روگ ہو، وہ تمنا کرنے لگے اور تم معقول بات کرو۔ عورت اگر پردے کی اوٹ میں بھی بات کرے تو آواز میں شیرینی اور جذبیت پیدا نہ ہونے دے، بلکہ لب و لہجہ خوش ہی رکھے۔ ایسی لگی لپٹی باتیں ان کو سن کر مرد کی شہوت بھڑکے اور ان سے عورت کو بچنا ضروری ہے۔ غیر محرم مرد سے بات اداکاری کے ساتھ نہ کی جائے بلکہ صاف، کھلی اور دھلی بات ہو۔ مختصر ہو جو بات جو فکروں میں کہی جاتی ہے اس کو ایک ہی میں کہیں تو بہتر ہے۔ مرد کو بھی بلا وجہ ایک سے دوسری بات کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ بات سے بات بڑھتی ہے۔ جب غیر محرم مرد اور عورت کے بیچ بے جھجک بات کرنے کی عادت پڑ جائے تو معاملہ ایک دم اور آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ انبیاء کرام تو 1,24,000 کے لگ بھگ آئے، مگر ان میں سے کسی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی
صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الاعراف کی آیا 143، اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کریم سے ہم کلامی کے لیے جایا کرتے تھے، لہٰذا کلیم اللہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں محبوب حقیقی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بات سے بات بڑھتی ہے، پہلے بات کرنے کا مرحلہ طے ہوتا ہے، پھر دیکھنے کی نوبت آتی ہے۔ جب دیکھ لیا جائے تو ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے، دل کہتا ہے نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے۔ جب حجاب اتر جائے تو میل ملاپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آواز کا جادو، عورت کی آواز اگرچہ سطر نہیں ہے، ضرورت کے وقت وہ غیر محرم سے بات چیت کر سکتی ہے یا فون سن سکتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی آواز میں کشش ہوتی ہے۔ اس لیے فقہا نے عورت کے کو اذان دینے سے منع کیا، کیونکہ اذان اچھے لہجے میں دی جاتی ہے، اس سے فتنے پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک ریڈیو اناؤنسر کے کئی اندیکھے عاشق ہوتے ہیں۔ آواز کا جادو بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، اس لیے غیر محرم سے بات چیت کے دوران مناسب لہجے میں بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو عورتیں مجبوری کی وجہ سے خرید فروخت اور لین دین کا کام کرتی ہیں وہ بہت خطرے میں ہوتی ہیں۔ دکانداری، درزی، سنار، منیہاری، رنگریز، ڈاکٹر اور حکیم سے بہت محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے۔ مرد لوگ تو پہلے ہی عورت کو شیشے میں اتارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اگر کوئی عورت ذرا سا ڈھیلا پن دکھائے تو وہ بہت دور نکل جاتی ہے۔ ایک ان پڑھ دکاندار لڑکے نے کہا کہ میرے پاس کالج کی لڑکیاں آ کر خود کہتی ہیں جو کچھ کرنا ہے جلدی کر لو، ہمیں واپس جانا ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان انہیں مال دکھانے کے بہانے اسٹور کی پوشیدہ جگہ لے جاتا ہے اور حرام کاری کرتا ہے۔ جو عورتیں کپڑے سلوانے کے لیے درزی کے پاس جاتی ہیں انہیں جسم کی پیمائش بھی دینی پڑتی ہے۔ نئے نئے فیشن کے فٹ سائز کے کپڑے تیار کرنے کے بہانے درزی کو کھلی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کئی مرتبہ تو نئے کپڑے سل رہے ہوتے ہیں جبکہ پہنے ہوئے کپڑے اتر رہے ہوتے ہیں۔ سناروں کا کام تو ویسے ہی زیب اور زینت کے متعلق ہوتا ہے۔ کئی عورتیں انگوٹھی اور چوڑیاں خرید کر مرد کو کہتی ہیں کہ پہنا دے، جب ہاتھ میں دے دیا تو پیچھے کیا رہ گیا۔ ایک شعر ہے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں تو خزاں کے دل بھی بدل مجھے سہل ہو گئی منزلیں تو خزاں کے دل بھی بدل گئے، میرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ سوری، شعر پڑھنا بھی کلا ہے۔ ڈاکٹر کو بیماری کے بارے میں کیفیت بتانی ہو تو نہایت احتیاط سے بتائی جائے، ایسا نہ ہو کہ جسم کا علاج کرواتے کرواتے دل کا روگ لگا بیٹھے۔ کئی ڈاکٹر حضرات تو مریضہ کا علاج کرتے ہوئے خود مریض عشق بن جاتے ہیں۔ سیل فون یا ہیل فون، جہنم کا فون۔ آج کل کی سائنسی ترقی کی وجہ سے سیل فون کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ سیل فون کی کمپنیاں عشاء سے فرض تک کال فری دیتی ہیں۔ یا وقت شیطانی شہوانی باتیں کرنے کا ہوتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکے اپنے سیل فون پر کمروں میں تنہائی میں بیٹھے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سیل فون ہیل فون بن جاتے ہیں۔ بہن بھائی ماں باپ قریب بھی ہو تو بستر کے اندر پڑے پڑے ایس ایم ایس پیغام کے ذریعے بات چیت جاری رہتی ہے۔ سیل فون کی بیل کے بجائے وائبریشن پر سیٹ کر دیں تو گھنٹی بھی نہیں بجتی، فون کے ہلتے ہی دل دھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سیل فون کتنی بھولی بھالی لڑکیوں کی عزت کا خون کر دیتے ہیں۔ غریب گھروں کی لڑکیاں اگر فون نہیں لے سکتی تو آوارہ نوجوان خود فون لے کر انہیں تحفے میں دے دیتے ہیں۔ نہ بل کی پرواہ، نہ بیل کے آواز۔ یہ جہنم میں جانے کی پکی تدبیر نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ چیٹنگ یا چیٹنگ۔ چیٹنگ کہتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام بھیجنا، جو آپ چیٹنگ کہتے ہیں دھوکہ دینے کو۔ آج کل نوجوان ایک دوسرے سے چیٹ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک نوجوان کالج کی اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ میں اپنے زندگی کے معاملات ماں باپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتی۔ میرے ایک انکل 5 بچوں کے باپ ہیں، عمر میں مجھ سے دگنے ہیں، کیا میں کمپیوٹر پر چیٹ کر لیا کروں؟ اسے منع کیا گیا کہ یہ حرام ہے۔
وہ باز نہ آئی۔ 6 مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ دونوں حرام کاری کر گزرے۔ ٹیوشن ٹیوشن سینٹر یا ٹینشن سینٹر۔ کچھ لوگ اپنی نوجوان بچیوں کو مرد استاد کے پاس ٹیوشن پڑھنے بھیجتے ہیں، یا انہیں ٹیوشن پڑھانے اپنے گھر بلا لیتے ہیں۔ دونوں صورتحال میں نتیجے برے ہوتے ہیں۔ شرع شریف کے احکام سے غفلت برتنے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ شاگرد کو استاد کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے تو شیطان مشورہ دیتا ہے، کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کر لو۔ جب پرسنل لائف کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو حرام کاری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ٹیوشن پڑھنی تھی، ٹینشن پلے پڑ گئی۔ مردوں کو بھی عورت سے بات چیت کرنے کا وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ علامہ جزری جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کا مفہوم ہے النہایا النہایا کا ہے، جس کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کیا کہ مرد اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کے سامنے نرمی سے بات کرے، جس سے عورت کو مرد میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ نوکری پیشہ عورتیں۔ کچھ لڑکیاں حالات کی مجبوری کا بہانہ بنا کر دفتروں یا کارخانوں میں مردوں سے کندھا ملا کر کام کرتی ہیں۔ شیطان کے لیے ان لڑکیوں کو گناہ میں پھنسانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اکثر تو افسر کی عزت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، ورنہ ساتھ مل کر کام کرنے والے لڑکے ہی میل ملاپ کی راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مرد لوگ ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو گناہوں میں ملوث ہونا ہی پڑتا ہے۔ ایک سختی کرتا ہے کہ تم اچھا کام نہیں کرتی، تمہاری چھٹی کروا دینی چاہیے۔ لڑکی ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے۔ دوسرا حمایتی بن جاتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اپنے حمایتی کے پھندے میں پھنس چکی ہے۔ دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں کو کم یا زیادہ ایسے ناپسندیدہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ وہ نوکری پیشہ عورتیں جو کم بولتی ہیں، صرف کسی مرد پر اعتبار نہیں کرتی، نہ ہی کسی سے اپنی زندگی کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں، بس کام سے کام رکھتی ہیں۔ جو مرد ان سے آزاد بات کرنے لگے تو وہ ڈانٹ پلا دیتی ہیں۔ وہ اگرچہ دفتر میں سڑیل مشہور ہو جائیں مگر کم سے کم اپنی عزت بچا لیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل۔ خلافت فاروقی کے دور میں ایک آدمی کسی جگہ سے گزرا تو ایک مرد و عورت کو آپس میں نرم بات چیت کرتے سنا۔ معلوم کرنے سے پتا چلا کہ وہ آپس میں غیر محرم تھے۔ اس آدمی نے مرد کے سر پر اس زور سے کوئی چیز ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ جب مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے سر پھاڑنے والے آدمی کو کوئی سزا نہ دی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس طرح سختی سے شر اور برائی کے بیچ کو ہی ختم کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے اس سے عبرت پکڑیں۔ غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا۔ عورت کا غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات کی حدیث ہے 269، اس کا مفہوم ہے کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہیں ملتا اگر تیسرا شیطان موجود رہتا۔ ایسی حالت میں شیطان دونوں کی شہوت میں ابھار پیدا کر دیتا ہے اور دلوں میں گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو کسی تیسرے کو بہکاتا ہے کہ ان پر تہمت لگائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ استاد ہوں اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا شاگرد ہوں اور دونوں تنہائی میں قرآن پڑھ رہے ہوں تو بھی شیطان کوشش کرے گا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دو بوسیدہ ہڈیاں ایک دوسرے کے قریب رکھ دی جائیں تو وہ بھی اکٹھا ہونے کی کوشش کریں گے، یعنی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت بھی زنا کر گزریں گے۔ برسیسہ راہب کا عبرتناک انجام۔ شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت عجیب واقعہ آیا۔ ابن عامر نے عبید بن یسار سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے کی سند پہنچائی ہے۔ یہ واقعہ تلبیس ابلیس میں بھی نقل کیا گیا۔ بنی اسرائیل میں برسیسہ نام کا ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس کے جیسا کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں دن رات عبادت میں مست رہتا۔ ایسے لوگوں میں کوئی لینا دینا نہیں اسے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ تو وہ کسی سے ملتا تھا اور نہ ہی کسی کو اس کے پاس آتا جاتا دیکھا گیا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ برسیسہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔
शैतान ने देखा जब कभी दिन में वह कुछ वक्त के लिए थक जाता तो कभी कभी खिड़की से बाहर झांक कर देख लेता था। उधर करीब कोई आदमी आबादी नहीं थी। बरसीसा के इबादत खाने के इर्द गिर्द खेत और बाग थे। जब शैतान ने देखा कि वो दिन में एक दो मरतबा खिड़की से देखता है तो उस मरदूद ने इंसानी शक्ल में आकर उस खिड़की के सामने नमाज की शक्ल व सूरत बना ली। चुनांचे जब बरसीसा ने खिड़की के बाहर झांका तो एक आदमी को हयाम की हालत में खड़े देखा। वो बड़ा हैरान हुआ। जब दिन के दूसरे हिस्से में उसने दोबारा इरादतन बाहर देखा तो वो आदमी रुकू की हालत में था। फिर तीसरी मर्तबा सजदे की हालत में देखा। कई दिन इसी तरह होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बरसीसा के दिल में यह बात आने लगी कि या तो कोई बड़ा ही बुजुर्ग इंसान है जो दिन रात इतनी इबादत कर रहा है। वह कोई कई महीनों तक इसी तरह शक्ल बनाकर कयाम रुकू और सजदे करता रहा। यहाँ तक कि बरसीसा ने दिल में सोचा कि मैं इससे पूछूं तो सही ये है कौन। जब बरसीसा के दिल में ख्याल आया तो शैतान ने खिड़की के करीब मुसल्ला बिछाना शुरू कर दिया। जब मुसल्ला खिड़की के करीब आ गया तो बरसीसा ने बाहर जाकर और शैतान से पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा कि आपको मुझसे क्या गरज है? मैं अपने काम में लगा हूँ, मेहरबानी करके आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। उसने सोचा कि अजीब बात है, यह आदमी किसी की कोई बात सुना गवारा ही नहीं करता। दूसरे दिन बरसीसा ने फिर पूछा कि आप अपना तारुफ तो कराएं। वो आदमी कहने लगा, मुझे अपना काम करने दो, मैं फारिग नहीं हूँ। अल्लाह ताला की शान, एक दिन बारिश होगी। वह आदमी बाहर नमाज की शक्ल बनाकर खड़ा हो गया। बरसीसा के दिल में बात आई कि जब वह इतना इबादत गुजार है कि इसने बारिश में भी कोई परवाह नहीं की, तो क्यों ना मैं अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करूं, इससे कहूं कि आप अंदर आ जाएं। चुनांचा उसने शैतान की को पेशकश की कि बाहर बारिश हो रही है, आप अंदर आ जाएं। वह जवाब में कहने लगा, ठीक है, मोमिन को मोमिन की दावत कबूल कर लेनी चाहिए, लिहाजा मैं आपकी दावत कबूल कर लेता हूँ। शैतान तो चाहता ही यही था। चुनांचा उसने कमरे में आकर नमाज की नियत बांध ली। वह कई महीनों तक उसके कमरे में इबादत की शक्ल बनाकर खड़ा रहा। वह दरअसल इबादत नहीं कर रहा था, सिर्फ नमाज की शक्ल बना रहा था, लेकिन बरसीसा यही समझ रहा था कि वह नमाज ही पढ़ रहा है। जब कई महीने गुजर गए तो बरसीसा ने उसे वाकई बहुत बड़ा बुजुर्ग समझना शुरू कर दिया और उसके दिल में उसके साथ अकीदत पैदा होनी शुरू हो गई। उसने अरसे बाद शैतान बरसीसा से कहने लगा कि जब मेरा साल पूरा हो चुका है अब मेरा साल पूरा हो चुका है, लिहाजा मैं अब यहाँ से जाता हूँ। मेरा मुकाम वही कहीं और है। रवानगी के वक्त वैसे ही दिल नर्म होता है। लिहाजा शैतान बरसीसा से कहने लगा, अच्छा, मैं आपको जाते जाते एक तोहफा दे जाता हूँ जो मुझे अपने बड़ों से मिला है। वह तोहफा यह है कि अगर तुम्हारे पास कोई बीमार आए तो उस पर कुछ पढ़कर दम कर देना, वह ठीक हो जाया करेगा। बरसीसा ने कहा, मुझे इस अमल की कोई जरूरत नहीं। शैतान कहने लगा कि हमें यह नेमत तवील मुद्दत की मेहनत के बाद मिली है, यह नेमत तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ और तुम इनकार कर रहे हो, तुम बड़े नालायक इंसान हो। यह सुनकर बरसीसा कहने लगा, अच्छा जी, मुझे भी सिखा दे। चुनांचा शैतान ने उसे एक अमल सिखा दिया और यह कहते हुए रुखसत हो गया कि अच्छा, फिर कभी मिलेंगे। शैतान वहां से सीधा बादशाह के घर गया। बादशाह के 3 बेटे और बेटी थी। शैतान ने जाकर उसकी बेटी पर असर डाला और वह मजनूना सी बन गई। जब खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की वह खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शैतान के असर से उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए। बादशाह ने उसके इलाज के लिए हकीम डॉक्टर बुलवाए। कई दिनों तक उसका इलाज होता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब कई दिनों के इलाज के बाद भी कुछ फायदा न हुआ तो शैतान ने बादशाह के दिल में बात डाली कि बड़े हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, अब किसी बुजुर्ग से ही दम करवा लूं। यह ख्याल दिल में आते ही उसने सोचा कि हाँ, किसी आबिद की तलाश करनी चाहिए। चुनांचा अपने अपने सरकारी आदमी भेजे ताकि वह पता करे कि आए कि इस वक्त सबसे ज्यादा नेक बंदा कौन है। सबने कहा, इस वक्त सबसे ज्यादा नेक आदमी तो बरसीसा है और वह तो किसी से मिलता ही नहीं। बादशाह ने कहा कि अगर वह किसी से नहीं मिलता तो उसके पास जाकर मेरी तरफ से दरख्वास्त करो कि हम आपके पास आ जाते हैं। चुनांचा कुछ आदमी बरसीसा के पास गए। उसने उन्हें देखकर कहा कि आप मुझे डिस्टर्ब क्यों करने आए हैं? उन्होंने कहा, बादशाह की बेटी बीमार है, हाकिम और डॉक्टरों से बड़ा इलाज करवा लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। बादशाह चाहते हैं कि आप बेशक यहाँ ना आए, ताकि ताकि आपकी इबादत में खलल ना आए। हम आपके पास बच्ची को ले आते हैं, आप यहीं उस बच्ची को दम कर दें, हमें उम्मीद है आपके दम से वह ठीक हो जाएगी। बरसीसा के दिल में ख्याल आया, हाँ, मैंने एकदम सीखा था, उसको आजमाने का अच्छा मौका है। चलो, यह तो पता चल जाएगा कि वह दम ठीक भी है या नहीं। चुनांचे उसने उन लोगों को बादशाह की बीमार बेटी लाने की इजाजत दे दी। बादशाह अपनी बेटी को लेकर बरसीसा के पास गया। उसने जैसे ही दम किया वो फौरन ठीक हो गई। मर्ज भी शैतान ने लगाया था और दम भी उसी ने बताया था, लिहाजा दम करते ही शैतान उसको छोड़कर चला गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई।
بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1 ڈیڑھ ماہ بعد شیطان نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور اسے پھر برسیسا کے پاس لے آئے۔ اس نے دم کیا تو پھر سے وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا، یہاں تک کہ 2 4 مرتبہ کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہے۔ اب برسیسا کی شہر میں شہرت ہوئی کہ اس نے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس بادشاہ نے ملک پر اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا تو اس نے اپنے شہزادوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جب اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائے تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کسی وزیر کے پاس چھوڑ جائیں اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ برسیسا تو کسی کی بات بھی نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی چھوڑ جاتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں اور بیٹیوں کے کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے اس وقت سب سے زیادہ بھروسہ آپ پر ہے، آپ میری بیٹی کا علاج بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی آپ کے پاس ہی ٹھہر جائے۔ برسیسا کہنے لگا توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اکیلی میرے پاس ٹھہرے؟ بادشاہ نے کہا کوئی نہیں، کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں، تو یا اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسا نے یا سن کر کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دے دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دی اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے کھانا تو بناتا ہی ہوں، اگر بچی کا کھانا بھی بنا دیا کروں تو کیا حرج ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں اپنے لیے کھانا پکا پائے گی یا نہیں۔ چنانچہ برسیسا کھانا بناتا اور آدھا کھانا خود کھا کر باقی کھانا اسے اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیتا یا اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے، اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو اس کی عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ کھانا بنا کر دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا بنا کر اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا کھا کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور لڑکی کھانا اٹھا لیتی، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے اس طرح گزر گئے تو شیطان نے اس کے لیے دل میں ڈالا کہ تم تو عبادت میں لگے رہے ہوتے ہو، یا لڑکی اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ وہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ شیطان نے اس بات کا جواب بھی دیا، اس کے دل میں ڈالا کہ لڑکی سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے باز و نصیحت کیا کرو چنانچہ برسیسا نے اس ترکیب سے واز و نصیحت شروع کر دی۔ اس کے واز کا اس پر بڑا اثر ہوا، اس نے نمازیں پڑھنی شروع کی، وظیفے کرنے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کی لڑکی پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت تمہیں ہر روز کرنی چاہیے۔ چنانچہ برسیسا نے روزانہ نصیحت شروع کر دی۔ اسی طرح جب کرتے کرتے کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو اور لڑکی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے، راستے سے گزرنے والے کیا سوچیں گے؟ یہ لوگ یہ کون لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح تو بہت برا تاثر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کے بجائے تم لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تقریر کیا کرو اور دروازے کے اندر کھڑی ہو کر سن لے گی۔ پردہ پردہ تو ہو پردہ تو ہوگا ہی صحیح۔ چنانچہ اب یہ ترتیب سے واز کی نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والا کیا کہے گا کہ وہ آدمی پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہے تو چلو کواڑ کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرو۔
لڑکی دور کھڑی ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب برسیزا نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں اور اتنی عبادت کرتی ہوں، یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا ہوتا ہوں بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ آخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈال دی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈالی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا، آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں میں آپ کے لیے چرپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ برسیسا نے کہا، بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چرپائی ڈال دی۔ برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر باتیں سنتی رہی۔ اس دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نصیحت تو لڑکی کو سنانی ہوتی ہے، تم دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے تمہیں، گلی سے گزرنے والے لوگ سنتے ہوں گے، کتنا اچھا ہو کہ یہ چرپائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کرو اور دونوں پست آواز میں بات کر لیا کرو۔ چنانچہ برسیسا نے چرپائی لڑکی کی چرپائی کے قریب کر لی اور واعظ اور نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو سجا کر برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور وہ لڑکی کے حسن و جمال کا دیوانہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے بات کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبر لی تو شہزادی کو خوش و خرم پایا اور برسیسا کے گن گاتے دیکھا۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا، یہاں تک کہ دونوں طرف برابر آگ سلگنے لگی۔ اب برسیسا جس وقت نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور وہ سراپا نازنین اور رشک کمر اپنے انداز و اداؤں سے برسیسا کا دل لبھاتی، یہاں تک کہ برسیسا نے الگ چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے لڑکی کے ساتھ ایک چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر پڑی تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال کی نظر کو جذب کرنے والا پایا۔ چنانچہ برسیسا اپنے شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کر بیٹھا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کر لیا تو آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس دوران شہزادی کو حمل ٹھہر گیا۔ برسیسا کو فکر ہوئی اگر کسی کو پتہ چلا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا عیب بھی چھپائے گی اور تمہارا عیب بھی چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے ڈر اور خوف کے تمام پردے دور ہو گئے۔ برسیسا بے خوف و خطر ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایک وہ دن بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو دودھ پلاتے کافی عرصہ گزر گیا تو شیطان نے برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ اب تو 1.5 2 سال گزر گئے، بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو اپنا سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت مٹ جائے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی، برسیسا نے اس بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس نے کہا، میرا بیٹا کدھر ہے؟ برسیسا نے کہا، مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہیں ملا، چنانچہ اس سے خفا ہونے لگی۔ شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ ماں ہے اور اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی، پہلے تو نامعلوم بتاتی یا نہ بتاتی، اب تو ضرور بتا دے گی، لہٰذا اب ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے باس نہ بچے گی بات ہوئی۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ لڑکی بیمار ہوئی اور مر گئی۔ جیسے اس کے دل میں یہ بات آئی تو کہنے لگا، بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ صحن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ مہینے بعد بادشاہ واپس آیا، اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے۔ برسیسا نے ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسی ایسی عبادتیں کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہ صحن
صحن میں اس کی قبر بھائی اس یہ صحن میں اس کی قبر بھائیوں نے جب سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر آ کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس آ گیا اور پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا کہ ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور اسے برسیسا کے پاس چھوڑ گئے تھے، وہ مر چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا وہ مری نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ اگر مری نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ شیطان کہنے لگا برسیسا نے اس سے زنا کیا، جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے خود اس کو قتل کیا اور فلاں جگہ دفن کر دیا، بچے کو بھی اسی کے ساتھ دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانے بھائی کے پاس گیا، اس کو بھی یہی بتایا، اور چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی بتایا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، دوسرے نے بھی کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب نے چھوٹے بھائی سے کہا یہ اتفاق سب سے چھوٹے بھائی نے کہا یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو جا کر اس کی تحقیق کروں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا چھوڑو، یہ کون سی بات ہے، جانے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں ضرور تحقیق کروں گا۔ چنانچہ چھوٹے بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جا کر زمین کو کھودا تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی اور ساتھ ہی چھوٹے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے بسیطہ کو گرفتار کر لیا اور قاضی کے پاس لے آیا۔ قاضی کے سامنے اپنے گھنونے اور مکروہ فعل کا اقرار کر لیا اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا تو اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھندے کو کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے ٹھیک دو چار لمحے پہلے شیطان کے پاس وہی عبادت گزار آدمی کی شکل میں آیا اور کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار آدمی ہو جس نے مجھے دم کرنا سکھایا تھا۔ شیطان نے کہا سنو، وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا، لڑکی کو بھی اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، پھر اسے قتل بھی میں نے ہی تجھ سے کروایا، اور اگر اب تو بچنا چاہے تو میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ شیطان کہنے لگا تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ برسیسا نے کہا میں آپ کی کون سی بات مان لوں؟ شیطان نے کہا بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برسیسا کی آواز خراب ہو چکے تھے، اس نے سوچا چلو میں ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا خدا موجود نہیں ہے۔ عین اسی وقت کھینچنے والے نے رسی کھینچ دی اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت آئی۔ اسے اندازہ لگائی شیطان کتنی لمبی پلاننگ کر کے انسانوں کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے انسان خود نہیں بچ سکتا، بس اللہ تعالیٰ ہی اسے بچا سکتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہی تک رکھتے ہیں تو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے سزا اور تم مسلمہ کذاب، اس کے بارے میں کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کو کلوز کرتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ توکلت وما توفیق الا باللہ، الہ توکلت و الیہ انیب۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔